खुलफा नबी रसूल अकरम, मेरे खुलफा औलिया और मेरे बाद मखलूक़ात पर हुज्जत परवरदिगार 12 अफराद होंगे। अव्वल मेरा बरादर और आखिर मेरा फर्जंद। सवाल किया गया कि ये बरादर कौन है? फरमाया अली इब्न अबी तालिब। और फर्जंद कौन है? फरमाया वो महदी जो जुल्म व जौर से भरी हुई दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। कमालुद्दीन फ़राइदुस्सनतैन आज अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। इमाम अली हज़रत महदी की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, वो हिकमत की ज़ीरा से आरास्ता होगा और उसके तमाम आदाब पर आमिल होगा कि उसकी तरफ मुतवज्जा भी होगा और उसकी मारिफत भी रखता होगा और उसके लिए अपने को फारिग रखेगा। गोया ये उसका गुमशुदा है जिसकी तलाश जारी है और एक ज़रूरत है जिसके बारे में जुस्तजू कर रहा है। वो उस वक्त गरीब व मुसाफिर हो जाएगा जब इस्लाम गुर्बत का शिकार होगा और थके मांदा ऊँट की तरह सीना ज़मीन पर टेक दिया होगा और दम मार रहा होगा। वो अल्लाह की बाकी मानदा हुज्जतों का बकिया है और उसके अंबिया के खुलफा में से एक खलीफा है। नहजुल बलागा। अमीरुल मोमिनीन आले मोहम्मद की तौसीफ करते हुए फरमाते हैं कि ये अइम्मा ताहरीन और इत्तत मासूमीन हैं, यही ज़ुर्रियत मोहतरम हैं और यही खुलफाए राशिदीन हैं। इमाम सादिक अइम्मा रसूल अकरम की मंजिल में होते हैं लेकिन रसूल नहीं होते हैं और ना उनके लिए वो चीज़ें हलाल हैं जो सिर्फ पैगंबर के लिए हलाल हैं। इसके अलावा वो हर मसले में रसूल अकरम की मंजिल में हैं। काफ़ी औसियाए नबी रसूल अकरम, मैं सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन और अफजल अज़ मलाइका मुक़र्रबीन हूँ और मेरे औलिया तमाम अंबिया और मुरसलीन की औसिया के सरदार हैं। अमाली सदूक रसूल अकरम, मैं अंबिया का सरदार हूँ और अली इब्न अबी तालिब औसिया के सरदार हैं और मेरे औसिया मेरे बाद कुल 12 होंगे जिनके अव्वल अली इब्न अबी तालिब होंगे और आखिरी कायम कमालुद्दीन। रसूल अकरम, हर नबी का एक वसी और वारिस होता है और अली मेरा वसी और वारिस है। सलमान, मैंने रसूल अकरम से अर्ज़ की कि हर नबी का एक वसी होता है तो आपका वसी कौन है? आप खामोश हो गए। इसके बाद जब मुझे देखा तो आवाज़ दी। मैं दौड़कर हाजिर हुआ। फरमाया, तुम्हें मालूम है कि मूसा का वसी कौन है? मैंने अर्ज़ की, यूशा बिन नून। फरमाया, कैसे? अर्ज़ की कि वो सबसे बेहतर थे। फरमाया, तो मेरा वसी और मेरे इस अम्र का मरकज़ और मेरी तमाम उम्मत में सबसे बेहतर, मेरे तमाम वादों को पूरा करने वाला और मेरे कर्ज का अदा करने वाला अली इब्न अबी तालिब होगा। रसूल अकरम हदीस मेराज में फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, खुदाया मेरे औसिया कौन हैं? इरशाद हुआ, ऐ मोहम्मद, तुम्हारे औसिया वही हैं जिनके नाम साक़े अर्श पर लिखे हुए हैं। तो मैंने सर उठाकर देखा और 12 नूर चमकते हुए देखे और हर नूर पर एक सब्ज लकीर देखी जिस पर मेरे एक वसी का नाम लिखा हुआ था, जिसमें पहले अली इब्न अबी तालिब थे और आखिरी महदी। मैंने अर्ज़ की, खुदाया यही मेरे बाद मेरे औसिया हैं। इरशाद हुआ, ऐ मोहम्मद, यही मेरे औलिया, अहिब्बा, असफिया और तुम्हारे बाद मखलूक़ात पर मेरी हुज्जत हैं और यही तुम्हारे औसिया, खुलफा और तुम्हारे बाद बेहतरीन मखलूक़ात हैं। इलल-उश्शराह। रसूल अकरम का वक्त आखिर था और जनाब फ़ातिमा फरियाद कर रही थी कि आपके बाद मेरे और मेरी औलाद के बर्बाद हो जाने का खतरा है। उम्मत के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। तो आपने फरमाया, फ़ातिमा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि परवरदिगार ने हम अहले बैत के लिए आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी है और तमाम मखलूक़ात के लिए फ़ना को मुक़द्दर कर दिया है। उसने एक मरतबा मखलूक़ात पर निगाह इंतखाब डाली थी तो तुम्हारे बाप को मुंतखब करके नबी करार दिया और दोबारा निगाह डाली तो तुम्हारे शौहर का इंतखाब किया और मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारा अक़्द उनके साथ कर दूं और उन्हें अपना वली और वज़ीर करार दे दूं और उम्मत में अपना खलीफा नामज़द कर दूं। तो अब तुम्हारा बाप तमाम अंबिया और मुरसलीन से बेहतर है और तुम्हारा शौहर तमाम औलिया से बेहतर है और तुम सबसे पहले मुझसे मिलने वाली हो। इसके बाद मालिक ने तीसरी निगाह डाली तो तुम्हें और तुम्हारे दोनों फर्जंदों का इंतखाब किया। अब तुम सरदार निसाए अहले जन्नत हो और तुम्हारे दोनों फर्जंद सरदारान जवानान अहले जन्नत हैं और तुम्हारी औलाद में क़यामत तक मेरे औसिया होंगे जो हादी और महदी होंगे। मेरे औसिया में सबसे पहले मेरे भाई अली हैं, इसके बाद हसन, इसके बाद हुसैन और उसके बाद 9 औलाद हुसैन। ये सब के सब मेरे दर्जे में होंगे और जन्नत में खुदा की बारगाह में मेरे दर्जे से और मेरे बाप इब्राहीम के
درجے سے قریب تر کوئی درجہ نہ ہوگا۔ کمال الدین۔ امام حسین، پروردگار عالم نے حضرت محمد کو تمام مخلوقات میں منتخب قرار دیا ہے، انہیں نبوت سے سرفراز کیا ہے، رسالت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد جب انہیں واپس بلا لیا، اس وقت جب وہ بندوں کو نصیحت کر چکے اور پیغام الہی کو پہنچا چکے، تو ہم ان کے اہل بیت، اولیاء، اوصیاء، ورثاء اور تمام لوگوں سے زیادہ ان کی جگہ کے حقدار تھے۔ لیکن قوم نے ہم پر زیادتی کی تو ہم خاموش ہو گئے، اور ہم نے کوئی تفرقہ پسند نہیں کیا بلکہ عافیت کو ترجیح دی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جنہوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ طبری۔ امام محمد باقر، پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب تر لوگوں سے سب سے عالم اور مہربان حضرت محمد اور ائمہ کرام ہیں، لہذا جہاں یہ داخل ہوں سب داخل ہو جاؤ، اور جس سے یہ الگ ہو جائیں سب الگ ہو جاؤ۔ حق انہی میں ہے، اور یہی اوصیاء ہیں اور یہی ائمہ ہیں، جہاں انہیں دیکھو ان کا اتباع شروع کر دو۔ کمال الدین۔ محمد بن مسلم، میں نے امام صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی کچھ مخصوص مخلوق ہے جسے اس نے اپنے نور اور اپنی رحمت سے پیدا کیا ہے۔ رحمت سے رحمت کے لیے یہی خدا کی نگرانی کرنے والی آنکھیں، اس کے سننے والے کان، اس کی اجازت سے بولنے والی زبان، اور اس کے تمام احکام و بیانات کے امانت دار ہیں۔ انہی کے ذریعے وہ برائیوں کو محو کرتا ہے، ذلت کو دفع کرتا ہے، رحمت کو نازل کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، مخلوقات میں اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ قربان، یہ کون حضرات ہیں؟ فرمایا یہ اوصیاء ہیں۔ التوحید۔ امام ہادی نے زیارت جامعہ میں فرمایا کہ سلام ہو ان پر جو معرفت الہی کے مرکز، برکت الہی کے مسکن، حکمت الہی کے معدن، راز الہی کے محافظ، کتاب الہی کے حافظ، رسول اللہ کے اوصیاء اور ان کی ذریت ہیں، انہی پر رحمت اور انہی پر برکات۔ تہذیب۔ مؤلف، واضح رہے کہ ائمہ اہل بیت کے اوصیاء رسول ہونے کی روایات بہت زیادہ ہیں، جن کے بارے میں ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابوہ القمی کا ارشاد ہے کہ قوی اسناد کے ساتھ صحیح اخبار میں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم نے اپنے معاملات کی وصیت حضرت علی بن ابی طالب کو فرمائی، اور انہوں نے امام حسن کو، اور انہوں نے امام حسین کو، اور انہوں نے علی بن حسین کو، اور انہوں نے محمد بن علی کو، اور انہوں نے جعفر بن محمد کو، اور انہوں نے موسیٰ بن جعفر کو، اور انہوں نے علی بن موسیٰ کو، اور انہوں نے محمد بن علی کو، اور انہوں نے علی بن محمد کو، اور انہوں نے حسن بن علی کو، اور انہوں نے اپنے فرزند حجت قائم کو فرمائی کہ اگر عمر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خدا اس دن کو اس قدر طول دے گا کہ وہ منظر عام پر آ کر ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ پروردگار کی صلوات و رحمت ان پر اور ان کے جملہ آبائے طاہرین پر۔ پیغمبر اسلام کے محبوب ترین جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک فاطمہ ایک مخصوص غذا لے کر حاضر ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی اور ان کے فرزند کہاں ہیں؟ جناب فاطمہ نے عرض کی کہ گھر میں ہیں۔ فرمایا انہیں طلب کرو۔ اتنے میں علی و حسن و حسین آ گئے، اور آپ نے سب کو دیکھ کر اپنی خیبری چادر کو اٹھایا اور سب کو اڑا کر فرمایا کہ خدایا یہ میرے اہل بیت اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا ان سے ہر رزق کو دور رکھنا اور انہیں کمال طہارت کی منزل پر رکھنا، جس کے بعد آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ امام علی، ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ حضور سب سے زیادہ محبوب آپ کی نظر میں کون ہے؟ فرمایا کہ یہ علی اور اس کے دونوں فرزند اور ان کی ماں فاطمہ، یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہ جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں۔ جمی بن عمیر التمیمی، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور میری پھوپھی نے سوال کیا کہ رسول اکرم کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون تھی؟ تو انہوں نے فرمایا فاطمہ۔ پھوپھی نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر، وہ ہمیشہ دن میں روزے رکھتے تھے اور رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جمی بن عمیر، میں ایک مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور میری ماں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم محبوب ترین خلائق کے بارے میں دریافت کر رہی ہو تو وہ ان کی محبوب ترین بیٹی کا شوہر ہے۔ میں نے خود حضور کو دیکھا ہے کہ انہوں نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو جمع کر کے ان پر چادر اڑا کر یہ دعا کی تھی کہ خدایا یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان سے رزق کو دور رکھنا اور انہیں پاکیزہ رکھنا، جس کے بعد
میں بھی قریب گئی اور دریافت کیا کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو فرمایا دور رہو، تم خیر پر ہو۔ افضل خلائق رسول اکرم، تمہارے بزرگوں میں سب سے بہتر علی ابن ابی طالب ہیں، تمہارے جوانوں میں سب سے افضل حسن و حسین ہیں، اور تمہاری عورتوں میں سب سے بالا تر فاطمہ بنت محمد ہیں۔ تاریخ بغداد۔ رسول اکرم، میں اور میرے اہل بیت سب اللہ کے مصطفیٰ اور تمام مخلوقات میں منتخب بندے ہیں۔ رسول اکرم نے جناب فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ، ہم اہل بیت کو پروردگار نے وہ 7 خصال عطا فرمائے ہیں جو نہ ہم سے پہلے کسی کو عطا کیے ہیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ مجھے خاتم النبیین اور تمام مرسلین میں سب سے بزرگ تر اور تمام مخلوقات میں سب سے محبوب تر قرار دیا ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں اور میرا وسیع جو تمام اوصیاء سے بہتر اور نگاہ پروردگار میں محبوب تر ہے وہ تمہارا شوہر ہے۔ ہمارا شہید بہترین شہداء ہے اور خدا کے نزدیک محبوب ترین ہے جو تمہارے باپ اور شوہر کے چچا ہیں۔ ہمیں میں سے وہ شخصیت ہے جسے پروردگار نے فضائے جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرنے کے لیے 2 سبز پر عنایت فرمائے ہیں، اور وہ تمہارے باپ کے ابن ام اور تمہارے شوہر کے حقیقی بھائی ہیں۔ اور ہمیں میں سے اس امت کے سبتین ہیں، یعنی تمہارے دونوں فرزند حسن و حسین ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پروردگار کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ فاطمہ، خدائے برحق کی قسم، انہی دونوں کی اولاد میں اس امت کا مہدی بھی ہوگا۔ رسول اکرم، میں سید النبیین ہوں، علی بن ابی طالب سید الوصیین ہیں، حسن و حسین سردار جوانان جنت ہیں، ان کے بعد کے ائمہ سردار متقین ہیں۔ ہمارا دوست خدا کا دوست ہے اور ہمارا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ ہماری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ہماری نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ ہماری صدوق۔ رسول اکرم، علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کے ائمہ سب اہل زمین کے سردار اور روز قیامت روشن پیشانی لشکر کے قائد ہیں۔ ہماری صدوق۔ رسول اکرم، یا علی، میں تم اور تمہاری اولاد کے ائمہ سب دنیا کے سردار اور آخرت کے شہنشاہ ہیں۔ جس نے ہمیں پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، اور جس نے ہمارا انکار کر دیا اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ ہماری صدوق۔ ابن عباس راوی ہیں کہ رسول اکرم نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ تم سب میرے اصحاب ہو اور علی بن ابی طالب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ وہ میرے علم کا دروازہ اور میرے وسیع ہیں۔ وہ فاطمہ، حسن اور حسین سب اصل و شرف اور کرم کے اعتبار سے تمام اہل زمین سے افضل و برتر ہیں۔ امیر المومنین رسول اکرم کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی عطرت بہترین عطرت، آپ کا خاندان بہترین خاندان اور آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے۔ مباہلے میں شرکت۔ عبد الرحمن بن کثیر نے جعفر بن محمد ان کے والد بزرگوار کے واسطے سے امام حسن سے نقل کیا ہے کہ مباہلے کے موقع پر آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم نے نفس کی جگہ میرے والد کو لیا، ابناء میں مجھے اور بھائی کو لیا، نساء میں میری والدہ فاطمہ کو لیا، اور اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو ان الفاظ کا مصداق نہیں قرار دیا۔ لہٰذا ہمیں ان کے اہل بیت گوشت و پوست اور خون و نفس ہیں، ہم ان سے ہیں اور وہ ہم سے ہیں۔ ہماری توسی۔ جابر رسول اکرم کے پاس عاقب اور طیب علماء نصارہ وارد ہوئے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل جھوٹ ہے، اور تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے لیے اسلام سے معنی کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا فرمائیے۔ فرمایا کہ صلیب کی محبت، شراب اور سور کا گوشت، اور یہ کہہ کر آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دے دی، اور ان لوگوں نے صبح کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ اب جو صبح ہوئی تو رسول اکرم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو ساتھ لیا اور پھر ان دونوں کو مباہلے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور سپر انداختہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے کہ اگر ان لوگوں نے مباہلہ کر لیا ہوتا تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی۔ اس کے بعد جابر کا بیان ہے کہ انہی حضرات کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ شعبی نے جابر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انفسنا میں رسول اکرم تھے اور حضرت علی، ابنانا میں حسن و حسین تھے، اور نسانا میں فاطمہ۔ دلائل النبوہ ابو نعیم۔